अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की 17वीं किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। इमरान और दीगर इमरान मौत के जजायर मैकरान और डैकरान से अपनी बहरी बोट से कामयाबी से निकलने के बाद इस वक्त अलास्का में एक होटल में ठहरे हुए थे, जहां मिशन से पहले भी उन्होंने यहाँ स्टे किया था और सब इकट्ठे बैठे थे। इमरान, बिलाशुबा ऐसे खौफनाक और यकीनी मौत के जजायर मैंने आज तक किसी मिशन में नहीं देखे, जहां वाकई हर तरफ मौत ही रेंग रही थी। और दूसरा, ये हमारा पहला नाकाम मिशन है जिसमें सिवाय अनजान और सरतरीन जजीरों में महज खुआरी के कुछ हासिल नहीं हुआ। तनवीर ने कदरे खौफ और मायूसी से कहा, तुम क्यों भूल जाते हो कि इस मुहिम में हमें चंद खालिस सोने के टुकड़े मिले हैं, इसलिए हम इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम मिशन नहीं कह सकते। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तो इन खौफनाक मौत के जजायर में जाने वाली चारों पार्टियों, यानी हमारे अलावा इसराइली और खतरनाक तंजीमों ब्लैक डेथ और जीरो लैंड के एजेंटों को भी बेशक खालिस सोने के चंद जखायर मिले हैं, लेकिन हमारा मिशन तो गोल्डन पावर जैसे अहम मवाद का हसूल था। वो तो हम ना हासिल कर सके और एक लिहाज से ये हमारा नाकाम मिशन हुआ है। चलो कोई बात नहीं, सैर तो कर ली है, फिर हमने कौन सा इन खतरनाक जजायर का दौरा करना है। ये बात दुरुस्त है कि सिवाय सोने के चंद जखायर के हमें भी दीगर पार्टियों की तरह इस बार हमें भी मुकम्मल तौर पर नाकामी मिली है। इमरान को मालूम हो चुका था कि गोल्ड के जखायर से निकलने के बाद इसराइली सीक्रेट सर्विस के एजेंट इस खतरनाक जजीरे से वापस लौट चुके हैं और ब्लैक डेथ और जीरो लैंड के एजेंट भी इस मौत के जजीरे से निकलकर वापस अपने ठिकानों पर रवाना हो चुके हैं। और इमरान भी कामयाबी से अपने साथियों के साथ अलास्का पहुंच गया था और अपने साथियों के साथ इसी होटल पहुंच गया था जहां इन मौत के खतरनाक जजायर जाने से पहले स्टे किया था। लेकिन ये बात गलत है, जहां इमरान जाए वहां उसे नाकामी मिले। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और आई कोर्ट में कुछ समझाने लगा। गो कि इमरान ने जूलिया को भी अभी गोल्डन पावर के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन जूलिया समझ चुकी थी कि इमरान ने ऐसे ही पागलों की तरह इस पहाड़ में रस्सी के सहारे लटक कर दूसरी सिमत ऐसे ही नहीं गया था। इस कैंप फैक्टर के जदीद आलात ने उसे इंडिकेटर दे दिया था कि यहाँ गोल्डन पावर है और इमरान ने इसके सामने सुरिंज में कोई चीज भी भरी थी और रस्सी के सहारे वापस हुआ था। और वजह भी यही थी कि अपनी जदीद एमपी फैक्टर जैसे इनकलाबी इजाद से इमरान को मालूम हो गया था कि इस गार में खौफनाक गहरे गड्ढे पार गोल्डन पावर मौजूद है और इमरान ने अपनी जिंदगी का खौफनाक काम किया था, लेकिन मौत से बचते बचते उसे कामयाबी जरूर मिली थी। जुलियन ने इमरान के आई कोड को समझते हुए कदरे मायूसाना लहजे में तवील सांस लेकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार इमरान जैसा इंसान भी नाकाम रहा है और सोने के चंद जखायर हासिल करने के बावजूद हम सब की ये मुहिम एक लिहाज से फेल हो गई। इसी दौरान इमरान उठकर कमरे के बेड और सोफों को चेक कर रहा था और उसके साथ ही हैरत से उसे देख रहे थे कि ये क्या करना चाहता है, लेकिन जो कि इमरान उनको मना कर चुका था, इसलिए ऐसी कोई बात ना बोले। इमरान ने एक सोफे के बैग में जो दीवार के साथ चिस्मा था उसमें देखा तो मुस्कुराने लगा। एमपी फैक्टर को सोफे के करीब ले गया तो वो सफार करने लगा। एमपी फैक्टर के प्रोजेक्ट के मुताबिक यहाँ और भी माइक्रो डिटका लगे हुए थे जो जदीद और बहुत बारीक थे कि इमरान को देखने में बामुश्किल नजर आए हुए थे और बहुत बारीक थे कि इमरान को देखने में बामुश्किल से नजर आए थे। और एमपी फैक्टर के मुताबिक यहाँ इनकी बातें नोट करने के जदीद आलात फिट थे। इमरान मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। हाँ, इस बार चीफ को नाकामी की रिपोर्ट देने पड़ेगी, लेकिन हम भी इन मौत के जजीरों पर मजबूर थे और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए हैं और गोल्डन पावर नहीं मिल सका। इमरान ने इस तरह कहा जैसे उसे मशीन की नाकामी पर बहुत मायूसी हुई। और फिर कुछ देर बाद इमरान के हाई कोर्ट के मुताबिक सब इस खौफनाक मिशन की नाकामी पर एक दूसरे से डिस्कस करने लगे। फिर अपने एमपी फैक्टर में एक ब्लू कलर के बटन को प्रेस किया
تو ہر طرف نیلے رنگ کی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی، جس میں عمران خود اور اس کے تمام ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں نے بلیو لائن سے ریکارڈز کو بلاک کر دیا ہے، آپ سب خوب چہک سکتے ہو۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ یہ تمہارے ایم پی فیکٹر سے روشنی کیسے نکل رہی ہے؟ اور تم نے مجھے اصل بات بتانے سے کیوں روک دیا تھا؟ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، مس جولیا، باس ہر چیز سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور میرے خیال میں باس نے چیک کر لیا ہے کہ یہاں ان ہوٹلوں کے کمروں میں خفیہ آلات پہلے سے ہی لگوائے گئے ہوں کہ یہاں آنے والوں کی بات کو ٹیپ کیا جا سکے۔ تنویر نے چونک کر کہا، او، تو اسرائیلی ایجنٹوں یا کسی اور تنظیم نے ہماری باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے یہاں مائکرو آلات لگائے ہیں جس سے ہماری باتوں کا پتہ چلایا جا سکے۔ ہاں، اب تم نے ذہانت کی بات کی ہے، لیکن فکر نہ کرو، اب صرف ان کو ہماری ناکامی کی باتوں کے بارے میں ہی معلومات ملے گی، اور بلیو لائن میٹر کی رینج میں جو بولا جائے گا وہ کوئی جدید آلات بھی اسے ٹیپ نہیں کر سکے گا۔ عمران، ہم کامیاب ہو کر بھی دیگر پارٹیوں کی نظر تو دور کی بات، اپنے ساتھیوں کی نظروں میں بھی ہمارا یہ خطرناک ترین موت کا مشن ناکام گیا ہے، اس لیے سب ممبران مایوس ہیں۔ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب مس جولیا؟ آخر باس اور آپ کو کیا کامیابی ملی ہے؟ کچھ نہیں، بس تنہائی میسر آتے ہی میں نے جولیا سے الفت کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ پاکیشیا میں تو جہاں دل کی بات کرنے لگو جولیا کے بھائی پہنچ جاتے ہیں۔ باس، ہمیں جزیرے میں سوائے بھیانک اور رینگتی موت کے کچھ ملا تو نہیں ہے، لیکن مسٹر صفدر کو مس صالحہ کی الفت ضرور ملی ہے، اور انہوں نے اپنے مستقبل میں ہونے والے بچوں کی پلاننگ بھی تیار کر لی ہے۔ کراسٹی مسکرا دی، البتہ صفدر اور صالحہ حیرت سے اس عاشق زادے کو دیکھنے لگے۔ بہت خوب، لگتا ہے میں نے تمہیں کام کے لیے نہیں بلکہ اپنی سیٹنگ کے لیے بھیجا تھا۔ تم وہاں کراسٹی کے ساتھ مکھیاں مار رہے تھے؟ ٹائیگر نے بھی کہا تو جولیا مسکراتے ہوئے ان کو برفیلے سمندر کے اندر رکھنوں اور غاروں والے پہاڑوں کے بارے میں تفصیل بتانے لگی، تو سب حیرت سے عمران کو دیکھنے لگے۔ ماسٹر، یقین نہیں آتا کہ تم گولڈن پاور کے لیے اتنا خطرناک کام کرو گے۔ اگر رسی گڑھے کے درمیان لٹکتے ہوئے ٹوٹ جاتی یا ہک نکل جاتا تو کیا ہوتا؟ اس لیے جولیا، میں نے تمہیں گولڈن پاور کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرنے سے منع کر دیا تھا کہ وہ چونک نہ جائے، کیونکہ اگر اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل راس کو تھوڑی سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ جولیا، تم اور میں نے گولڈن پاور کو حاصل کر لیا، تو وہ بے شک انتظار میں ہم سے گولڈن پاور چھیننے کی کوشش نہ کرتے، لیکن وہ اپنے ایجنٹ پاکیشیا ضرور بھیج دیتا، گولڈن پاور حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ بے شک ہم پاکیشیا کے ہیں لیکن سیکرٹ ایجنٹ ہیں، اور ہم کو باہر بھی جانا پڑتا ہے، اور ہر وقت لیبارٹی کی حفاظت تو نہیں کر سکتے۔ عمران، تم واقعی بہت پختہ ارادے کے مالک ہو۔ اب یقین ہوا ہے کہ چیف کیوں ہر مشن میں ہمیں تمہارا چیف بنا کر بھیجتے ہیں۔ دراصل تم ہر مشن میں بات کی اس سطح تک پہنچ جاتے ہو جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی گولڈن پاور حاصل کرنے کے لیے تم نے جو کام کیا ہے یہ بہت ہی رسک والا کام تھا، لیکن تمہاری قوت ارادی پر تمہیں آفرین ہے۔ شکر ہے تنویر، تم باس کی عظمت کو سلام تو کیا، ورنہ ہر مہم میں تمہارے باس سے خار کھاتے ہو۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے تنویر، تم نے باس کی عظمت کو سلام تو کیا، ورنہ ہر مہم میں تم ہمارے باس سے خار کھاتے ہو۔ تنویر نے منہ بنا کر کہا تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اوہ، تو میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کراسٹی نے حیرت سے کہا، حیرت ہے تنویر، عمران صاحب تمہاری تعریف کر رہے ہیں اور تمہیں ذہین بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے گولڈن پاور جس کے لیے سب ٹیمیں موت کے جزائر میں سر کھپا رہی تھی۔ میری سرداور سے بات ہوئی تھی، اور چونکہ ان گولڈن پاور کے بارے میں مکمل معلومات تھیں، اور سرداور نے مجھے کہا تھا کہ گولڈن پاور کے بارے میں جو سنا گیا ہے وہ انتہائی سرد ترین علاقوں میں اس کے پتھر پائے جاتے ہیں، اور گولڈن پاور کے پتھر چمکیلے ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے اندر پتھروں میں شاید مل سکیں، کیونکہ گولڈن پاور تو دھات ہے، لیکن جہاں سے گولڈن پاور کا مواد نکلتا ہے وہ حیرت انگیز طور پر پتھروں سے نکلتا ہے، جہاں پتھروں کے اندر گولڈ کے ذخائر ہوتے ہیں،
اور حیرت انگیز طور پر گولڈن پاور دھات کے ذخائر پتھروں سے پگھلتے بھی ہیں، جن کے پگھلنے سے پیلے رنگ کا پانی نکلتا ہے، لیکن یہ وہ فضول چیز ہوتی ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس میں جہاں سے پتھروں کے اندر سے گولڈ کے ذخائر پگھلتے ہیں وہاں محلول بن جاتا ہے، جن کے بارے میں سنا گیا کہ بہت مشکل ترین اور خطرناک جگہوں پر پایا جاتا ہے، اور سانپ اور بچھو کی چند مخصوص مگر خطرناک اقسام گولڈن پاور کے پگھلے پتھروں کے پانی کو رغبت سے پیتے ہیں، اور سانپوں اور بچھوں کی چند اقسام ان گولڈن پاور کے محلول کے پگھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور ان کو رغبت سے پی جاتے ہیں۔ اس لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں سانپ اور بچھو پائے جاتے ہیں، لیکن صرف ایک دائرے میں ہی رہتے ہیں جہاں گولڈن پاور کا پانی اور محلول یا لیپ پایا جاتا ہے۔ اس لیے باقول سرداور کے جہاں سے گولڈن پاور نکلتا ہے محلول یا لیپ پایا جاتا ہے۔ اس لیے باقول سرداور کے جہاں سے گولڈن پاور نکلتا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بہت خفیہ جگہ ہوتی ہے۔ اور جب میں نے سرداور کو گولڈن پاور کے بارے میں بتلایا کہ وہ الاسکا سے بھی دور موت کے نام سے منسوب ہے، تو سرداور نے مجھے بتا دیا کہ وہ صرف نام کے موت کے جزیرے نہیں ہوں گے۔ اگر وہاں گولڈن پاور ہے تو وہاں سانپ اور بچھو ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی کثرت سے، اور وہ زہر پھینکتے رہتے ہیں، جیسے برف میں بھی دراڑیں آ جاتی ہیں، جو کہ تم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن جب میں نے سنا کہ زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ جیسی دنیا کی خوفناک تنظیمیں جا رہی ہیں اور اسرائیل والے بھی وہاں گولڈن پاور کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو میں نے بھی اپنی ٹیم یعنی تم لوگوں کے ساتھ وہاں جانے کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ اور ویسے سیکرٹ سروس کے چیف کو بھی ان سب باتوں کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے مجھے وہاں جانے کی اجازت صدر صاحب سے دلا دی، اور سیکرٹ سروس کے رکن اور میرے ساتھی سب موت کے جزائر پہنچ گئے۔ عمران اس بار سنجیدگی سے گولڈن پاور کی تفصیل بتاتے ہوئے، مگر باس، باقول آپ کے جہاں آپ کے ایمپی فیکٹر میں لگے جدید آلات نے انڈیکیٹر دے دیا تھا، اسی طرح زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ والوں کے پاس بھی ایسے جدید آلات ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو اشارے مل رہے ہوں گے، اور دونوں بدنام زمانہ پارٹیاں مل کر گولڈن کے ذخائر کے ایک دہانے میں پہنچ چکے تھے، اور اسرائیلی بھی اپنے ساتھ جدید میٹر لائے تھے۔ لیکن جب وہاں گولڈن پاور تھا ہی نہیں اور صرف گولڈ کے ذخائر تھے، پھر کیوں ہمارے سمیت سب پارٹیوں کے جدید آلات گولڈن پاور کا انڈیکیٹر دے رہے تھے؟ گڈ ٹائیگر، تم نے اچھا سوال کیا ہے۔ دراصل ان جزیروں پر واقعی گولڈن پاور کے ذخائر تھے جو پتھروں کے اندر گولڈ کے ذخائر کو محلول یا لیپ کی صورت میں خارج کرتے تھے، لیکن وہاں گولڈن پاور کے رسیا سرد علاقوں کے مخصوص سانپ کثرت سے وہاں پہنچ جاتے تھے اور گولڈن پاور کو چٹ کر جاتے تھے۔ عمران صاحب، آپ کے پاس تو صرف سرنج میں ہی گولڈن پاور کا چمکتا ہوا اہم معلوم ہے، کیا اس سے سرداور فائدہ اٹھا سکیں گے؟ راسٹی، خطرناک زہر کے تریاک کا ایک قطرہ ہی مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہ تو پوری سرنج ہے۔ اگر گولڈن پاور کا محلول زیرو لینڈ یا بلیک ڈیتھ والوں میں سے کسی کو مل جاتا تو پھر ان کے سائنسدان اس سے ایسی خطرناک ریز والی مہلک چیزیں بناتے جس سے ان کا دنیا میں قبضہ کرنے کا خواب پورا ہو جاتا، اور اسرائیلی ایجنٹوں کو ملنے سے ان کے سائنسدان خطرناک ایجادات اور اپنی ایٹمی ری ایکٹر اور دیگر اہم پلانٹ کو گولڈن پاور کے ذخائر کی مدد سے بنائی گئی چیزوں سے بہت مضبوط کر لیتے۔ لیکن پوری دنیا کے لیے نہ صحیح، لیکن اسلامی ممالک اس کے عذاب کا شکار بنتے۔ گراسٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، پھر تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، کیوں؟ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے جو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، مس جولیا، عمران صاحب اتنی دیر سنجیدہ رہ کر ہمیں بریف کرتے رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی غنیمت تھی۔ دیکھنے میں یہ بہت ہی سخت اور یقینی موت کا مشن تھا، جہاں ہم واقعی موت سے مقابلہ کرنے گئے تھے، اور سوائے ہماری ٹیم کے وہاں تینوں خطرناک ٹیموں کے بے شمار ہرکارے مارے گئے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ مشن امپاسبل تھا، لیکن تم جیسے شیطان کے سامنے ہر چیز پاسبل ہو جاتی ہے۔
شکر ہے تنویر، تمہارے منہ سے بھی عمران صاحب کے لیے تعریف نکل رہی ہے، ورنہ تم تو عمران صاحب سے خدا واسطے کا بیر رکھتے ہو۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔